अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आईनी अदालतें ज़रूरी और मजबूरी है, इसलिए आईनी अदालतें बनाकर ही रहेंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर आज़म को जो है वो तख्ते पर ना लटकाया जा सके और लोगों को इंसाफ मिल सके। इसके साथ साथ जो है चीफ जस्टिस ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, उन पर भी डिबेट होगी। उनका कहना है कि आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इससे कबल हमने देखा कि कल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बड़ा तवील जो था वो फैसला सुनाया और उसमें भी ये कहा गया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो चूँकि PTI का हक है और उन्हें दिया जाए, लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात को मानने से अभी तक भी आ रही है। इस पर बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदर्रिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम हसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज कहा है कि आईनी अदालतें ज़रूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं और उसके पीछे वो वजूहात भी ये बता रहे हैं ताकि किसी और वज़ीर आज़म को जो है वो तख्ते पर ना लटकाया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो काफ़ी दिन से आपसे कह रहा हूँ, जब आपको पता है कि जब ये मुलतवी हुआ था इजलास पार्लियामेंट का, तो लोगों का ख्याल था और PTI का भी ये ख्याल था और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब नहीं होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि ये हो के रहेगा, इसके ऊपर जो तरमीम करनी है वो गवर्नमेंट ज़रूर करेगी और इसके अंदर जो नंबर गेम है उसे पूरा कर लेगी। तो आज बिलावल भुट्टो ने उसी अज़्म का इजहार एक दफ़ा फिर किया और मेरा ख्याल है अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह करती है और इस पोजीशन के साथ गवर्नमेंट की भी पोजीशन सामने आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है उनका भी मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ व्यू आ गया था कि गवर्नमेंट करके रहेगी इमरान खान साहब का। तो अगर बात इसको कहा जाए तो यह है कि गवर्नमेंट ने जो करना है वो करके रहेगी और आईनी अदालतें बंद कर रहेंगी। अब उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो था बिलावल भुट्टो साहब का वो यही था कि उनके वालिद साहब को उनके जो नाना हैं उनको फांसी ना लटकाई जाती, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। तो बात तो हकीकत है ना कि बहुत सारे आनी जो मामूलात थे अगर उसको बर वक्त तय कर लिया जाता और अगर मुल्क में माशाल्लाह आज तक लगे हैं तो उसमें हमारी अदालतों का भी एक मनफी रोल जो है वो भी तारीख का एक हिस्सा है। अब ये तो नहीं कि सारी अदालतों के फैसले ठीक थे, भुट्टो साहब को फांसी देने वाली भी तो सुप्रीम कोर्ट ही थी ना, जो बाद में फिर उसी फैसले को गलत साबित करने वाली भी सुप्रीम कोर्ट थी ना। तो वो कहना उनका वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये चीज़ें पहले कर ली जाती, आईनी जो सुखमते दूर कर ली जाती, आईनी अदालतें और होती, सुप्रीम कोर्ट का किरदार बिल्कुल दुरुस्त होता। मिसाल सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अगर सिर्फ ये कत्ल के केस ही को प्रॉपर तरीके से देख रही होती और ये सारे प्रेशर्स ना होते और कोई आईनी अदालत होती या आईनी सिस्टम आपका सही चल रहा होता तो फिर शायद ये चीज़ें इस तरह ना होती, कुछ और तरह होती। सही। तो खदशा तो नहीं है, मेरा ख्याल है उनका इसके अंदर कैरीज वेट के जो वो कंसर्न शो कर रहे हैं उसमें मैंने फिर आपसे कहा कि बात ये नहीं है कि आईनी अदालत जो है, इशू है कि इस वक्त एक पार्टी को अब वो ये चाहती है, देखिए ना, अब क्लेम ये है उस पार्टी का कि जनाब अगर उनको जजेस पसंद नहीं है, मसलन जस्टिस काजी फाइजी साहब चीफ जस्टिस जो हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी मर्जी के जजेस हों, ठीक है ना, ये वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। उनका भी तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो इसमें ये कहते हैं कि ठीक है, और गवर्नमेंट का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो PTI भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, उनको जो जजेस पसंद है वो कहते हैं ये रहने चाहिए। और ये PTI तो पहले भी आपको पता है इसमें इख्तलाफ पड़ा ना, जिनके ऊपर वो इख्तलाफ करते हैं उसके ऊपर वो रजामंदी का इजहार नहीं करते, ठीक है ना। अब देखिए फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है ना, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं PTI वाले मौजूद हैं। मतलब आज चेयरमैन PTI ने, साबिक चेयरमैन PTI ने बात की कि जी मुल्क में बड़ा बुरा तरीन और पता नहीं पुराने माशाल्लाह से भी ज्यादा सख्त माशाल्लाह, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई माशाल्लाह लगा हुआ है। मुल्क के अंदर तो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जनाब हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट के इदारे उसके साथ खड़े हों, तो ये तो आपकी गवर्नमेंट के अंदर भी था। आप भी यही कहते थे उस वक्त, तो जो नून वाले थे उनकी तो बाकायदा गवर्नमेंट मौजूदा वज़ीर आज़म आप समझते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे बाख्तियार हैं? देखिए, ये तो इमरान खान साहब भी क्लेम करते थे मैं बाख्तियार हूँ, बाद में अब ये रोते हैं कि जो कुछ किया बाजवा साहब ने किया। सही। उस वक्त तो ये कहते थे कि जनाब ये सिनेरियो इस गवर्नमेंट में भी ऐसे ही है। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर तो ना ये कहते हैं कि जनाब मेरा मुकम्मल कंट्रोल है, ना वो कहते हैं हम मैं और फौज एक पेज पे हैं। ये तो बहुत दावे करते थे ना। अब मौजूदा गवर्नमेंट तो वो कहते हैं जी हम पार्लियामेंट के जरिए कर रहे हैं काम, तो पार्लियामेंट के जरिए आज हम देख रहे हैं कि तरमीम आई
نمبر آف جو آپ کے سمجھے وہ پورے نہیں ووٹس ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے تو وہ تھوڑے مؤخر ہو گیا. لیکن آج چلو بلاول کہہ رہے بھٹو ہیں نا صاحب کہ گورنمنٹ نے جو کرنا ہے وہ تو گورنمنٹ نے کر کے رہنا ہے. یہ جو اگر آئینی ترمیمی عدالتیں لے کے آنی ہیں وہ تو ہو کے رہیں گے, لیکن اس میں یہ بھی تو یہ دیکھیں نا کہ وہ گورنمنٹ نے اگر اس پہ مزید ہے کہ وہ اب یہ کر کے رہے گی, لیکن 2/3 اکثریت کا ہونا بھی تو لازم ہے. 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے تو اس میں گورنمنٹ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے جا رہی ہے. اختیار کرے گی نا, ابھی کیا تو نہیں نا. صحیح. کرنا ہوتا کوئی زبردستی پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا تو وہ اس وقت کر لیتی, کو پاس کر لیتی, صحیح. اور شاید اس میں نمبر بھی پورے نہ ہوتے تو وہ کہہ سکتی تھی. لیکن نمبر چونکہ نہیں پورے تو گورنمنٹ تو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے چل رہے ہیں نا, کہ نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں. اب وہ آگے اپنی اس نمبر گیم کے اندر وہ اپنے جو مسنگ نمبرز ہیں ان کو پورا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل. پہلے جب گورنمنٹ نے ایک کام کرنے کے لیے انڈیا دیا یا کرنے لگی تو اس میں اس کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا, اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور ہمیں تو 2/3 اکثریت کا ہونا واقعی لازم ہے. تو پھر پہلے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے ہی نہیں ہے, دیکھیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں آپ کوشش کرتے ہیں جب آپ تو بہت سارے آپ کو پتہ ہے بل جب آتے ہیں, ترامیم آتی ہیں, ٹیبل کی جاتی ہیں, کچھ سکسیسفل ہو جاتی ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے سے نہیں پتا, پہلے سے تو آپ اپنی پوری ارینجمنٹ کرتے ہیں. اور ابھی تو اس کے اندر یہ ہے کہ ٹیبل کی نہیں گئی نا, تو یہ بغیر ٹیبل کے وہ سارا ٹیبل سے یہ ابھی انیشل پروسیس میں یہ آپ کا ایک انیشل پروسیس تھا. انیشل پروسیس میں تو ابھی کیبنٹ میں پیش نہیں ہوئی تھی. تو کیبنٹ میں پیش ہونے سے پہلے آپ نے ظاہر پتہ ہے اس کا ڈرافٹ بننا ہے, سارا کچھ بننا ہے. اس میں آپ جو ہیں اپنے جو الائز ہیں یا پوزیشن اس کے ان کو لے کے جا کے ان کے نالج میں لانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسی پروسیس کے اندر انہیں اندازہ ہو گیا کہ جناب ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. تو وہ صرف اس وقت کے لیے یہ فی الحال آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے پیچھے ہٹ گئے. اب یہ تو نہیں تھا کہ پارلیمنٹ میں لائے اور وہ ان کو اکثریت, وہ تو اس سے بہت پہلے پیچھے ہٹ گئے. مولانا نے جو پوزیشن لی اس حوالے سے وہ ان کا سٹانس اپنی جگہ ٹھیک تھا, اور چونکہ انہوں نے اپنا وزن ایک دکھایا حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی, ابھی بھی وہ اپنے مدعے پہ قائم رہیں گے. دیکھیں ابھی تک کے حالات تو ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, لیکن اب وہ جو پہلے بہت زیادہ باشگاف الفاظ میں کہہ رہے تھے, اب تھوڑا سا میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان وہ تو صاحب کی حکومت طرف کو بھی سے بڑے مشورے دے رہے ہیں. وہ گورنمنٹ کو مشورے دے رہے ہیں نا. میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا کہ ایک ریٹ لگانا ہوتا ہے آپ نے اپنا سیاسی وزن جو ہوتا ہے, اور جماعتیں کرتی ہیں کہ جناب ہمیں کیا فائدہ اس سے, یعنی اس سے نکل سکتا ہے. تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو آپ اسی طرح دیکھیں کہ وہ دیکھیں گے کہ کہاں ان کو فائدہ ہے, ہوگا تو اس میں آ جائیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے. اب اس میں آ جاتا ہے کہ جو دوسری اپوزیشن جماعت ہے جس کے سارے ایشوز یہ چل رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ساری ہائپ کریٹ ہوئی ہے بنیادی طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد ہائپ کریٹ ہو گئی ہے. اس میں گورنمنٹ اور پارلیمنٹ جو ہے, بلکہ آپ سمجھے پارلیمنٹ اور عدلیہ اس وقت دے آر ایٹ ڈیگرز ڈران, یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور بالکل مد مقابل ہمیں نظر آ رہا ہے. اور نہیں لگ رہا کہ جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اس فیصلے کو مانے گی یا اس کو امپلیمنٹ کرے گی. انہوں نے تو اپنا نیا, آپ کو پتہ ہے وہ جو پارٹی پوزیشن بھی شو کر دی ہے. پارٹی پوزیشن کے بعد تو بہت کلیئر ہو گیا کہ جناب اب وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو فیصلہ جو ہے وہ نہیں مانے گی. صحیح. اب کچھ بیانات بھی آئے اس کے اندر, انہوں نے کہا جی اب سپریم کورٹ جو مرضی فیصلہ دے دے, اور اس میں میرا خیال چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بھی کہا, وہ جو ابھی آج ایک وہ جو کیس سن رہے تھے, وہ جو آپ کا سمجھے وہ ترمیم والے حوالے سے جو کیس سن رہے تھے, تو اس میں آئین بنانے والے نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کیس سن رہے تھے, تو اس میں انہوں نے یہ میں تھوڑا سا ایک دیا اس حوالے سے کہ جناب میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا دیکھوں, میں تو آئین اور قانون کو دیکھنا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی بات یہی کی کہ آئین اور قانون جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے آئین اور قانون کس نے بنانا ہے, پارلیمنٹ نے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا فیصلہ جو ہو کورٹ کا آ جائے جو آئین اور قانون سے بھی متصادم ہو. تھوڑی سی اس کو سمجھنا پڑے گا. پارلیمنٹ اس چیز پہ سٹینڈ لے گئی ہے, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں کم ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پوزیشن ہے اس وقت, آپ کی جو لا ہے یا قانون ہے, جو آئین ہے, اس کے مطابق یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا صحیح. یعنی سپریم کورٹ جو کہ آپ کی جو ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہے, وہ کسی فیصلہ کسی اس کے اوپر دے رہی ہے, اور اس میں وہ فیصلہ چونکہ پارلیمنٹ کو پسند نہیں آ رہا, تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون سے متصادم فیصلہ ہے. دیکھیں آپ کی سپریم کورٹ نے غلط فیصلے بھی تو ماضی میں کیے ہیں. 5 ججز کی جو ججز تھے جنہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ اتاری, تو آج کی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اسی طرح بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو آج کی عدلیہ یہ بتاتی ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا, اگرچہ کہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا لیکن غلط تھا. تو اس وقت اگر بھٹو صاحب کے دور کے اندر پارلیمنٹ سٹینڈ لے جاتی تو شاید یہ سچویشن نہ ہوتی. تو پارلیمنٹ آئین اور قانون جو ہے
اس وقت نہیں لے سکے، لیکن آج پاکستان کی ہسٹری میں چیزیں آ جاتی ہیں نا، جب خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں ادارے جو ہیں اپنے جو ڈومینس ہے اس کے تحفظ کے لیے نکل پڑتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوا ہے، یہ لڑائی یہ نہیں کہ اپنا تحفظ کرنا ہے، بلکہ اس تحفظ میں شاید دوسرے کی ڈومین میں بہت زیادہ آپ انوالو ہو رہے ہیں. تو ایک تو ہے کہ اپنی ڈومین کی حفاظت کرنا، ایک یہ کہ اپنی ڈومین کی حفاظت کرتے کرتے آپ دوسرے کی ڈومین میں گھس جاتے ہیں. تو اب پارلیمنٹ کہتی ہے کہ آپ ہماری ڈومین میں مت آئیں، صحیح. آپ تحفظ کریں جو بھی کرنا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ تشریح کر سکتے ہیں، آپ آئین ری رائٹ نہیں کر سکتے. اب میں پارلیمنٹ کے سٹینڈ کی یہ ساری بات کر رہا ہوں، غلط یا صحیح کی بات ہی نہیں کر رہا. اب سپریم کورٹ کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی ڈیسیژن دیا ہے تو اس پر وضاحتی بیان جاری کیا ہو، بس دے دیا ڈیسیژن، بات ختم. اب یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ڈیسیژن دیا مختصر، اور اس کے بعد ایک وضاحتی بیان. یہ فیصلہ تو جولائی میں آیا، ابھی اس کا مطلب وہ تفصیلی فیصلہ جو سنایا وہ بھی کل کی بات ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ڈیسیژن اس سے پہلے وضاحتی بیان جو آیا، جو وضاحتی بیان جو آیا تھا، جس کے اوپر چیف جسٹس نے بھی نوٹس لیا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈپٹی رجسٹرار نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا، میں اس وضاحتی جس میں انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا. جی انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک وضاحتی بیان پچھلے دنوں جو آیا اس میں کچھ نئی چیزیں بھی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ایک نیا فیصلہ آ گیا نا، جو وضاحتی بیان آیا. اب اس میں گورنمنٹ کا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جا کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. تو اگر سپریم کورٹ اپنے وضاحتی بیان جاری کر رہی ہے تو اس کا مطلب پھر ہماری ریویو پٹیشن کہاں کھڑی ہے؟ وہ تو خود ہی سٹینڈ لے چکی ہے اپنے پہلے فیصلے کے اوپر، اور ابھی اس کی ہم تو گئے ہیں ریویو میں کہ اس کو اپنے فیصلے کو دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ پہلا فیصلہ لگائیں، اس کو عمل درآمد کر دیں زور میں. تو وہ ایک ان کا بھی گلا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ریویو پٹیشن میں گئے تو پہلے ریویو تو سن لیں اس ریویو میں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بہت سارے معاملات، قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں. اب یہ قانونی پیچیدگیاں آگے چل کر کیا کرتی ہیں اسے دیکھتے ہیں. صحیح ہو گیا. ایسا صاحب مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اب جو اگر دوبارہ اس سے رجوع کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بطور آئینی ادارہ یا ایک پارٹی کی صورت میں سامنے آیا، یا جو اس کا کردار ہے وہ بار بار سپریم کورٹ ایک فیصلہ سناتی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ ابھی ہم اس کے اوپر مشاورت کریں گے، آئین اور قانونی رائے لیں گے اور پھر ہم اس پہ کوئی آگے بڑھیں گے. دیکھیں وہ کہتے ہیں ابھی جو الیکشن کمیشن کا جو موقف سامنے آیا، اور میرا خیال ہے کچھ اور جگہوں سے بھی یہ موقف آیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ نے جو کل تفصیلی فیصلہ دیا اس حساب سے الیکشن کمیشن کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرا دیا نا، بالکل ہی کریکٹر نہیں، تو انہوں نے کہا جو میں تو ویسے ہی ختم کر دیا انہوں نے. اب دیکھیں یہ ایک آئینی اور قانونی سی جنگ ہے، پیچیدگیاں اختیار کرتی ہوئی ایک جنگ ہے جس میں کچھ چیزیں وضاحت طلب ہوں گی، لیکن وہ ان کو ٹائم لگے گا جب بہت زیادہ ڈسکشنز میں آئیں گی. اب اس میں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کیسے امپلیمنٹیشن کرائے گا اگر آپ کی پارلیمنٹ سٹینڈ لے کے کھڑی ہے کہ آپ کا آئین اور قانون کے تحت اب یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی شاید کو موقف اسی طرح کا ہے، یا باقی عدلیہ کے کچھ ججز کا، کہ جناب اس کو فل کورٹ کے ریفرنس میں سب سے پہلے اس کو جو موقف ہے پارلیمنٹ کا اس کو پہلے دیکھا جائے سارا، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر بات ہے ریویو پٹیشن جو ہیں فائل ہوئی ہیں، تو ابھی یہ قانونی اور لیگل جنگ ہے، یہ کس اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کل کا فیصلہ تھا اس میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا کہ وہ کردار ادا جو کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا. اب تو بات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھایا گیا کہ اگر کوئی ادارہ اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کرتا ہے تو وہ اس طرح پہ پھر معاملات خراب ہوتے ہیں کہ وہ فارم 47 اور 45 جیسے پھر اس طرح کی وہ شور پڑتے ہیں. اگر ادارے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں تو اس طرح کے تو مسائل پیدا نہ ہو. دیکھیں نا اس کے اندر میں نے کہا ایک چیف جسٹس صاحب سن رہے ہیں ابھی ریسنٹ جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اس میں وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شاید وہ سپریم کورٹ آپ کے جو الیکشن کمیشن ہے اس کے موقف میں جاتی ہیں، اور ایک یہ ڈیسیژن ہے جو ان کے خلاف جاتی ہے. اب میں نے پھر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اور اب اس آئینی ادارے کے اندر ایک آپ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ سٹینڈ لے کے کھڑی ہے. اب الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ میں، اب یہی سمجھ لے کہ جیسے گورنمنٹ ریویو میں گئی اس طرح الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہا ہے کہ جناب پیچھے سے پارلیمنٹ والے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. تو ظاہری بات اس میں ذرا اور مزید اس میں قانونی جو پیچیدگیاں پیدا ہیں اس کو کلیریفائی کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا حکومت کے لیے مسائل زیادہ ہیں اس وقت، یا پھر اس وقت کی اپوزیشن جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اتنا تفصیلی فیصلہ اس کے بعد اپوزیشن مضبوط ہوئی یا حکومت کے لیے زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ جو ڈیسیژن آیا ہے جو آپ نے کہا کہ کمپلیٹ ڈیسیژن آ چکا ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی
کی فیور میں جاتا ہے اور میرا خیال ہے جو ان کے پوائنٹ آف ویو ہے اس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے, ان کو بہت فیور نظر آتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب حکومت کو تو اس میں وہ کوئی فیور اس کو نہیں ملی اس کے اندر, اس ڈیسیجن کے اندر خاص طور پر. یہ سارے جو پاپ اپ ہوئی ہیں, جو ڈائیولجز ہوئی ہیں چیزیں, جو سامنے آئی ہیں ساری چیزیں آشکار ہوئی ہیں, یہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا ہے. اس کے اندر دیکھیں نا جسٹس یحییٰ کا بھی آج اختلافی نوٹ اس کے اندر حوالے سے بڑا واضح ہے کہ جناب وہی والی بات میں پھر آپ سے کہوں گا, جو گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جناب جن کی درخواست آئی تھی تو اس درخواست کے اندر جو ہے ہم ریجیکٹ کر دی سپریم کورٹ نے, اور پی ٹی آئی اس میں تھی نہیں, نہ وہ اینڈ تک آئی, اور اینڈ پہ اگر آئی بھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف اسسٹ کریں گے, اور انہوں نے ڈائریکٹلی کوئی ایسی اپلیکیشن جاری نہیں کی ہے. تو یہ کیسے ان کو دیا جاتا ہے؟ اختلافی نوٹ جسٹس یحییٰ کا بھی آج تفصیلی آیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے اندر ایک تو رفٹ اور ایک ڈفرینسز سپریم کورٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں, تقسیم نظر آ رہی ہے. یہ جو یہ والا معاملہ تھا کہ چونکہ جو نشستیں مانگی نہیں گئی تھی تو وہ ان کو کیسے دے دی گئیں, اس کے اوپر بھی جواب دے دیا گیا ہے کہ جب ووٹ جیسے ووٹ کا معاملہ ہو جو کہ آئینی اور بنیادی حق ہے تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ طریقہ کار نہیں دیکھتی. اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ طریقہ کار نہیں دیکھا گیا, اور اگر ووٹ دیا گیا یہ بھی واضح طور پہ اس میں کہا گیا کہ وہ تو پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ تھا, لہذا عدالت نے طریقہ کار نہیں دیکھا. ایک تو یہ بھی بار بار کا سوال تھا نا کہ پی ٹی آئی نے نشستیں مانگی نہیں ہیں تو وہ دی کیوں گئی ہیں, تو اس کا جواب بھی آج کل دے دیا گیا. عدالت کا تو فیصلہ آ گیا, لیکن 5 ججز نے بھی اس کے خلاف بھی لکھا اس موقف کو, اور یہ جسٹس یحییٰ کا بھی آپ کے سامنے میں نے آپ کو اختلافی نوٹ سنایا. تو اندر وہ جو بیانیہ ہے 8 ججز کے فیصلے کا, اس کے خلاف بھی کیا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ ججز کا ہی وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بینچز کے اندر, اس مین بینچ کے اندر, وہ ان کا بھی تو سامنے آیا نا آپ کے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور اس پر کیا کیا چیز ہے. تو دونوں طرف کے لیگل پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے آ گئے, لیکن اس میں چونکہ اس کو سمجھے کہ اس کے اوپر جو چھایا ہوا فیصلہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا اس کو جو پورا رول کر رہا ہے, تو وہ تو ظاہری بات ہے 8 ججز کا فیصلہ آپ کو رول کریں گے کہ وہ کر رہا ہے. لیکن اب اندر کی جو رفٹ ہے عدلیہ کی وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. اب پارلیمنٹ سٹینڈ لے کے کھڑی ہو گئی ہے. پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے جو کانسٹیٹیوشن اور جو آئین ہے اس کے تحت یہ فیصلہ اس سے متصادم ہے, یہ ہمارا لا ہی نہیں ہے, یہ ہمارا یہ آئین ہی نہیں ہے, یہ ترامیم ہی نہیں ہے. ترامیم تو یہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ماننے کو اب تیار نہیں ہے. اب دیکھیں کورٹ کے پاس کیا رہ جاتا ہے, تو بلائیں پھر اسپیکر قومی اسمبلی کو عدالت میں, بلائیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کو عدالت میں, بلائیں اسپیکر سندھ اسمبلی کو عدالت میں. اچھا, اور اس مسئلے کو حل کریں نا بیٹھ کے. بلائیں پھر چیف الیکشن کمیشن کو عدالت میں. یہ جو بال کبھی ادھر جاتا ہے, بال کبھی ادھر آتا ہے, ادھر سے ادھر جاتا ہے. تو اگر سپریم کورٹ نے, وہ تو ویسے بھی ایک پیج پہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے نا اس معاملے میں, جہاں پہ معاملہ آئینی عدالتوں کا ہے وہاں پہ تو اپوزیشن وہ نہ بیٹھے, ایشو اس کا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں عدالت کا, عدالت بلائے اسپیکر کو, بلائے نا پھر. اب ظاہری بات ہے اگر کورٹ کو یہ لگتا ہے اتنا تفصیلی فیصلہ آ گیا, وضاحتی بیان آ گیا, حالانکہ وضاحتی بیان کی اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی, بہرحال وضاحتی بیان بھی آ گیا, وہ کیسے آیا وہ چیف جسٹس جانے, وہ دیکھیں گے اس کو, اس کیس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا. یہ ایک چیلنجنگ فیکٹر نہیں ہے اعلیٰ عدلیہ کے لیے کہ اگر فیصلہ اتنا تفصیلی نوٹ آپ نے دے دیا اور اس کے باوجود بھی حکومت وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اور پھر آپ جو ہے وہ توہین عدالت بھی نہیں لگا رہے. چیلنج ہے نا, تو کریں اس چیلنج کو میٹ کریں. آپ نے ڈیسیژن دے دیا, اس کی امپلیمنٹیشن کریں. اس میں بہت سارے لیکوناز ہیں اگر کوئی آپ کے عدالتی نظام میں یا سسٹم کے اندر, تو عدالتیں بلائیں ایک دفعہ بیٹھ کے, کیونکہ اداروں کی ایک زبردست قسم کی ایک جنگ جو ہے, یہ ٹگ آف وار جو ہے شروع ہو چکی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ آپ کی جو اپوزیشن ہے, یا آپ سمجھے پاکستان تحریک انصاف, وہ بڑا واضح طور پر عمران خان صاحب اب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑنی, وہ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے پنڈی میں احتجاج کرنے کی کال دے دی ہے. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم مویشی منڈی کی طرح جیسے لاہور میں ہوا ہے, اگر وہاں کو مویشی منڈی دی تو ہم نہیں کریں گے احتجاج, وہاں پہ ہم جلسہ نہیں کریں گے, پھر ہم احتجاج کریں گے. صحیح. اب عدلیہ کے دیکھیں تھوڑا سا پاکستان کے پریکٹیکل سسٹم کو آپ کو سمجھنا ہوگا. پریکٹیکل سسٹم آپ کا یہ ہے کہ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان جب کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے ادارے موجود ہوتے ہیں. صحیح. امپلیمنٹیشن کا ادارہ کون سا ہے عمل درآمد کرنے کا؟ ایک تو ہے ایگزیکٹو, صحیح, جس میں پرائم منسٹر ہے, ان کی کیبنٹ ہے. دوسرا آپ کے آ جاتے ہیں باقی ادارے, جس کے اندر آپ کے پولیس ہے, رینجرز ہے, یہ سارے ہیں. اب سپریم کورٹ کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے رینجرز کو بھی بلا سکتی ہے کسی بھی امپلیمنٹیشن کے لیے. چیف جسٹس جو پاکستان جو ہے وہ رینجر سے بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ اب انٹرنل لڑائی کا بھی سامنا ہے. ان 8 ججز کو
اب وہ ایک پورا محاذ ہمیں کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے نظر آیا جس کے اندر انہوں نے کہا جی میں اس میں بیٹھوں گا نہیں, وہ جو کمیٹی بنی ہے میں اس کا حصہ وہ تو نہیں ایک اندرونی جنگ کی صورت, ایک تو اندرونی جنگ ہے نا. اب اس میں اس کو اس وقت کون کر رہا ہے, امپورٹنٹ تو بندہ ہے کہ کی پوسٹ پہ کون ہے, وہ جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہیں موجود. تو اب ایک انٹرنل لڑائی کا, اور پھر دیکھیں امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کی, تو اگر یہ ادارے ہی اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ فیوریبل کنڈیشن میں نہ ہو سپریم کورٹ کی, تو ڈیسیژن کس نے کرنا ہے امپلیمنٹ؟ بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. فار ایگزامپل یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ فوج سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر لبیک کہے گی, مان لے گی بات, یا گورنمنٹ مان لے گی تبھی امپلیمنٹیشن ہے. جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے یا پارلیمنٹ مان لے گی. اندرونی لڑائی ہی جو ہے وہ اپوزیشن کو یا گورنمنٹ کو, اپوزیشن کے فیور میں جائے گی, چونکہ ان کے تو اپنے اندرونی اختلافات شروع ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں ابھی اپوزیشن کی فیور میں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں سوائے ایک یہ ڈیسیژن. تفصیلی فیصلے کے بعد, تفصیلی فیصلے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو عمل درآمد آج کی ڈیٹ تک نہیں ہوا. صحیح, وہی میں کہہ رہی ہوں. تو یہ بھی تو ایک اب چیلنجنگ دیکھیں فیکٹر ہے نا خود ایک عدلیہ کے بار لیے. وضاحتی بیان آ گیا, ایک تفصیلی فیصلہ آ گیا, عمل درآمد کوئی نہیں ہوا نا. تو اب تو یہ ہے کہ توہین عدالت بنتی ہے, تو توہین عدالت الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشن کو بنتی ہے. تو کیا سپریم کورٹ اس توہین عدالت میں چیف الیکشن کمیشن کو بلائے گی کورٹ میں؟ اب لا کی میں بات کر رہا ہوں نا. دو طریقے ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کے, کہ ایک تو ان کو کورٹ میں بلائے, آپ اسپیکر قومی اسمبلی اگر نہیں مان رہے تو پارلیمنٹ سے پوچھے پھر سپریم کورٹ, ایک تو یہ ہے. اچھا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بائی ہک یعنی یا بائی کروک, یہاں فرض کیا کہ آپ کے جو آپ کی ایگزیکٹو ہے, آپ کے باقی جو ادارے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں. عدلیہ عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا مطلب عدلیہ ابھی بھی مطلب عدلیہ آزاد خود مختار بااختیار, یا پھر دباؤ کا شکار ہے, نہیں ماننا ہم نے آپ کا فیصلہ. دیکھیں دباؤ اور چیز ہوتی ہے. اس وقت میں نے کہا انٹرنل رفٹ چل رہا ہے. دباؤ تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ ایک ایسی ہے یا ملک میں ایسا نظام ہے جو کہ پورا ایک دباؤ ڈال کے کچھ بھی نہیں ہونے دے رہا. ایسا تو نہیں ہوا, فیصلہ دے دیا گیا, اس پہ عمل درآمد نہیں اب آ گیا اس کے عمل درآمد کی بات. اب عمل درآمد نہ ہونا دباؤ کے گورنمنٹ کا ایک موقف ہے نا. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ آیا, اب اس فیصلے کے لیے وہ ریویو میں چلی گئی ہے. سپریم کورٹ یہاں تو اس کو ریویو کرے, ریویو کر کے اس پہ ایک ڈیسیژن کلیئرٹی کے ساتھ دیتے. اچھا ریویو نہیں کیا گیا, آگے سے تفصیلی فیصلہ آ گیا اور وضاحتی بیان بھی آ گیا, اور اس طرح ہے کہ جیسے آپ اس کو ہر صورت میں امپلیمنٹ کریں. تو جو تاثر گیا وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک پارٹی کا یہ بھی پارٹی بنے ہوئے, یہ نہیں جانا چاہیے تھا. اس میں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب آپ کا ایک ڈیسیژن آ گیا تھا, اس کے بعد اگر ڈیسیژن نہیں بھی امپلیمنٹ ہوا تھا تو آپ لیگل پروسیجر اس کو سٹارٹ کرتے. ریویو پٹیشن آ گئی تھی, ریویو پٹیشن کے اوپر آپ جاتے, اس کو سنتے, بات کرتے, تاکہ وہ ایک سائڈ لگتا ہے جو کہ جیسے پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں 8 ججز, لیکن وہ اب جس طرح تیزی سے وضاحتی بیان اور ساری چیزیں آئی ہیں تو وہ اس میں ایک امپریشن گیا ہے جو گورنمنٹ الزام لگاتی ہے. یہ ایسا نظر آتا ہے کہ جناب یہ جو باقی 8 ججز ہیں یہ شاید پی ٹی آئی کا پورا ساتھ دے رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں کیونکہ رفٹ ایسے نہیں آتا سامنے. اب یہ جو رفٹ پیدا یہ اسی طرح کی جو متضاد رائے کہہ لیں یا کنفلکٹ کہہ دیں, یہ اسی طرح جیسے حکومت کو ہے کہ شاید اس طرف فیصلے جا رہے ہیں, یہ ان کو بھی ہوتا ہے. لیکن اب حکومت نے تو اس پہ کہا ہے, لگتا ہے کہ جو فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا وہ یہ بات تو بارہا آپ بھی کہتے ہیں کہ جی جو فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آتا انہیں لگتا ہے کہ جی یہ تو ججی اچھے نہیں ہیں, یہ تو بینچ جو بنا تھا پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی ہے نا, ایک پارٹی نہیں کھڑی, پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی. پارلیمنٹ میں وہ لوگ وہ جو اکثریت پارٹی چلیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں نا. اب وہ کہتے ہیں ظاہری بات ہے جن کی اکثریت ہوگی وہی اپنے کریں گے. جمہوریت میں یہی ہے کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے ٹھیک ہے, اس کو اخلاقی طور پہ تو اپوزیشن کو بھی وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے آپ کے فیصلے پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت حکومت نے, آپ کو نہیں لگتا اس وقت اپوزیشن کو کھڈے لائن لگایا ہوا؟ اپوزیشن تو لگی ہوئی ہے پہلے ہی کھڈے لائن لگایا گیا یا لگی ہوئی تو ہر حکومت کرتی ہے نا. یہ تو ایک جنرل ہوتی ہے اپوزیشن کو وہ کھڈے لگانے لگاتی ہے. کون سی حکومت ہے جو اپوزیشن کو کہتی ہے سارا کچھ کرتے رہو, آپ جا کے کیا کہتے ہیں احتجاج بھی کرو. گورنمنٹ میں پی ایم ایل این کو اجازت نہیں تھی وہ جلسے کریں اور وہ کریں. پی ایم ایل این کو تو پکڑ کے گورنمنٹ سے اتارا گیا تھا 5 ججز میں, اس کے بعد باہر نکال دیا گیا تھا. جو یہاں تھے وہ پیشیاں بھگتتے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, مریم نواز, یہ سارے تو پیشیوں پہ ہوتے تھے. نواز شریف صاحب باہر جا چکے تھے, جیل سے وہاں سے باہر جا چکے تھے. تو ابھی وہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے, ابھی سیم سچویشن ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو انتقام, اس کی پی ایم ایل این کی حکومت ہے تو وہ پیشیاں بھگت رہی ہے پوری پی ٹی آئی. نہیں دیکھیں اس کے اندر یہ ہے سچویشن رولنگ میں آپ نے مجھے یہ کہا کہ وہ آزاد ہے. اب دیکھیں انتقامی سیاست کی بات نہیں, انتقامی سیاست تو پھر ہوتی ہے. پی ٹی آئی نے بھی بہت انتقامی سیاست کی. ظاہری بات ہے اس کے ریئیکشن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مظلوم تھے, ہماری حکومت غلط گرائی گئی. آج جب ہم حکومت میں ہیں تو یہ تب بھی ہمیں
یعنی اسٹیبل نہیں رہنے دے رہے اور ہمارے خلاف یہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، تو اس ریشہ دوانیاں کو روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہم کریں گے۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ جو بھی خان صاحب کے اوپر مقدمات بنے اس میں بیشتر تو وہ مقدمات ہیں نا، عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں، کریں آپ ٹھیک ہے، کورٹ کی PMLN کی جانب سے بھی تو یہ مقدمات تب بھی تو وہ مقدمات ساری کرتے ہیں نا۔ اب یہ ہے کہ نا جب یہ اپوزیشن میں رہے ہیں تو اترنے کے بعد بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں نا۔ اب پی ٹی آئی ایک احتجاجی موڈ میں ہے، 9 مئی کے واقعات ان کے ساتھ ہیں، وائلنس کی باتیں ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کل وہ جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں وہ گن لے کے پہنچے ہوئے تھے، کلاشن کوف سے شیشے توڑے تھے۔ جب آپ اس طرح کا دیکھیں پوسچر ہوتا ہے نا آپ کا، عوام کے سامنے آپ جو بھی لاتے ہیں، آپ وہ بات اخلاق سے بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب مجھے نہیں کیا گیا، غلطی ہے، میں احتجاج کرتا ہوں یہ سر۔ اچھا ایک ہے کہ میں کلاشن کوف اٹھا لوں اور لا کو ہاتھ میں پکڑ کے شیشے توڑا اور سارا کچھ کر رہا ہوں، یہ پوسچر ہے، یہ میسیجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی، پولیس کسی پہ گولی چلاتی ہے تو کیوں چلاتی ہے؟ یاد رکھیے گا آپ کے ہاتھ میں گن بھی ہے نا، تو اگر وہ نیچے ہے تو پولیس سمجھے کہ وہ پولیس کو اس طرح تھریٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے اشارہ دے دیا کہ جس دن آپ سیدھی کر دیں گے، گن آپ کے ہاتھ میں، لیکن چونکہ وہ سیدھی نہیں ہے تو آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم پورا امن ہے۔ جب آپ نے گن سیدھی کر دیں گے تو اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ کہ ہر وقت ان کی گن سیدھی ہے، صحیح، تو ظاہری بات ہے جس کی طرف گن سیدھی کی ہوئی ہے انہوں نے بھی تو اپنا کرنا ہے نا۔ اب یہ کہیں کہ آپ پی ٹی آئی نے گن سیدھی کی ہوئی ہے کہ حکومت اپنا دفاع کر رہی ہے، تو وہ اور کیا کر رہی ہے اس وقت؟ ان کا میں ان کو موقع بتا رہا ہوں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی وائلنس میں تھے، یہ وائلنس سے باز ہی نہیں آ رہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد آئی ایس پی آر کے بیانات، ہر چیز جو سامنے آئی، جو مقدمات ہیں، آپ کہہ رہی ہیں نا پولیٹیکل جماعت ہے، لیکن پولیٹیکل جماعت کا جو پوسچر رہا ہے، جو واقعات اس سے منسوب ہو گئے ہیں، جو کچھ اس کے اندر اس کے رول ہے اس کے لیڈرز کا، وہ پھر اس کے تعین کرتا ہے اس کا جو اس کو کتنی سپیس ملے گی ملک کے اندر، وہ سپیس کا تعین کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہی ایسے ہوتا ہے۔ ایسے سب ہمیں گننے کو ملتا ہے، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پولیٹیکل جماعت ہے، اوبویسلی ابھی تک الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کی اس چیز کے اوپر ایک تفصیلی فیصلہ بھی دے چکی ہے، اور اب حکومت اس کے اوپر بزد ہے یا ابہام کا شکار ہے کہ نہیں جی ہم یہ مخصوص نشستوں کو نہیں مانتے۔ وہ سیاسی جماعت ہے تو سپریم کورٹ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ انہیں مخصوص نشستیں بھی دیں، اور وہ ابھی تک جلسے جلوس بھی کر رہی ہے، اور ابھی تک وہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت میں بھی شمار ہوتی ہے۔ اٹس مین کہ وہ سیاسی جماعت ہے، اور اگر اس کو دہشت گرد جماعت کہا جاتا تو پھر اس کو بین ہونا چاہیے تھا۔ پھر ابھی تک اس کو جلسے جلوس کرنے کی کسی مویشی منڈی میں یا کسی ارد گرد کہیں کسی جگہ پہ بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بات تو یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بین کر دیں۔ دیکھیں یہ بین کرنے والی بات، بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ واقعات منسوب ہوتے ہیں، ان کی انکوائریز ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، اور پھر حکومت فیصلہ کرتی ہے اسے بین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ میرا خیال ہے اب بھی ویسے تو 9 مئی کے واقعات میں اگر انوالومنٹ ہے تو بین ہو جانا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کا اور آپ کے اداروں کا کھلا پن ہے کہ ابھی تک وہ برداشت کر کے ایک کوشش ان کی جو مجھے بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ لوگ جو وائلنٹ نہیں ہے یا وائلنس کا ذہن نہیں رکھتے، اگر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے پولیٹیکل دھارے میں رکھتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو اس کو کیا جا سکتا ہے صحیح۔ لیکن اپنی کا مسلسل جو ایک رویہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک اس طرح نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے کبھی آپ کو مکتی بانی سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی بنگلہ دیش کے واقعات بتائے جاتے ہیں، کبھی یہ جاتا ہے کہ ملک ان کے تو اب لوگ جو ہیں ٹی وی پروگرامز میں کہتے ہیں پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں پولیٹیکل جماعت کو یہ زیب نہیں دیتی۔ میں نے آپ کو MKM کی مثال دی، آج ان کے لیڈر باہر ہیں، پھر پابندیاں بھی لگی نا، جماعتوں پر پابندیاں بھی ایک دور میں لگیں، جب وہ وائلنس کی طرف گئے ہاں تو پھر پابندی عائد ہوئی نا، واپس بھی ہو گئی نا۔ یا مثلا MKM کے اندر یہاں پہ یہ متضاد رائے نہیں ہے، ایسے سب ایک جماعت کو دہشت گرد سیاسی جماعت اور ڈیجیٹل دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سب کچھ کہا جاتا ہے۔ مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ایسے سب سوری ٹو انٹرپٹ، اس میں اگر دہشت گرد بھی ہیں، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد بھی ہیں، تو پھر یہاں تو ان کو دہشت گرد سیاسی جماعت کہنا چھوڑ دیں تو یہاں پھر ان کو بین کر دیں۔ یہ تو پھر آپ اپنی بات میں متضاد رائے ہیں نا، سیدھا سیدھا۔ اس سے پہلے MKM کے اوپر اس طرح کے الزامات ہے، کراچی کی لاشیں جو وہ سب کچھ پیچھے گئے، تو اس کی جماعت کی جو لیڈرشپ تھی مین، الطاف حسین صاحب، دیکھیں آج ان کو اس پارٹی سے علیحدہ کر دیا گیا، MKM کو بحال رکھا گیا اور اس کو مختلف لیڈرشپ کے ساتھ آج وہ آپریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں مین لیڈرشپ کے ساتھ جب تک وہ جڑی ہوئی ہے اور وہ وائلنس سے باز نہیں آ رہی تو ڈیفینیٹلی انتظامیہ جو ہے پھر ایک رول پلے کرتی ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کی جو فیز سے گزر رہی ہے اس کے اندر انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وائلنس والا فیز ہے اس کی لیڈرشپ کے ساتھ جب تک وہ نہیں توڑا جاتا، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک بڑی جماعت اگر آپ کلیم کرتے ہیں تو اس کو طریقہ ہوتا ہے ڈیل کرنے کا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب ہو گیا تو کلعدم ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا۔ جو حکومت ہوتی ہے اس کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں، اپنے سلسلے ہوتے ہیں، اور ابھی بہت سارے کیسز تو عدالتوں کے اندر ہیں، عدالتیں اس پہ فیصلے دے رہی ہیں،
مثلا انہوں نے کہا پی ٹی آئی بحال کر دیا, اگر وہ بین کر دیں, ایک طرف گورنمنٹ وہ بحال کر دیتی ہے سپریم کورٹ, تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کا وہ والا پوائنٹ بھی جو ہے آپ کا, آپ سمجھے کہ ریورس ہو جائے گا. جب سپریم کورٹ بحال کرتی ہے تو پھر گورنمنٹ کا پوائنٹ تو وہ تو کمزور ہو گیا, مطلب ان کے بیانی میں تو جان ہی نہیں ابھی رہی. بحال کیا نا, اب وہ ریویو میں چلے گئے, جان نہیں ہوئی بات, یہ کہ ریویو میں گورنمنٹ چلے گی. میں نے آپ کو فائنل ڈیسیژن کب ہوگا, جب ریویو فائنلائز ہوگا, ریویو کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے گا. ابھی تو ریویو پہ فیصلہ ہی نہیں آیا. اس درمیان میں لیگل پیچیدگیاں اب شروع ہو گئی ہیں. لیگل پیچیدگیاں یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ جو اسٹینڈ لے کے کھڑی ہوگی ہے کہ جی جناب یہ جو فیصلہ, یہ غلط فیصلہ, ہم نہیں مانتے. اب آپ کا اگر یہ فیصلہ پارلیمنٹ مان لیتی یا الیکشن کمیشن مان لیتا تو پھر ایشو کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جمہوری ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ڈومین میں نہ آئیں. اب پاکستان کے اندر یہ بحث ایک بڑی بحث بن کے سامنے آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کس حد تک جا سکتی ہے, کیا وہ آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں ججز, یا وہ آئین کے مطابق فیصلے دیں گے. آج آپ کی نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. سارے ادارے اپنی ڈومین سے ہٹ کے, میں کیا کہہ رہا ہوں, ماضی کے اندر بھٹو صاحب کو پھانسی لگی, سپریم کورٹ نے کیا. اب یہ گورنمنٹ, اور پھر جب نواز شریف صاحب کا ہوا تو نواز شریف صاحب نے 5 ججوں پر کہا, انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ یا وزیر اعظم کو منتخب کو نکالا, اور یہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ری رائٹ کیا. اسی سپریم کورٹ نے ان کی اس بات کو آج مان لیا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے. آج اگر وہ پہلے 2 سپریم کورٹ فیصلے غلط ہو سکتے ہیں تو کیا آج نہیں غلط ہو سکتا؟ اسی لیے وہ جنگ اب دوبارہ سے شروع ہو گئی. آگے تو وہ ہار گئی پارلیمنٹ جو تھی, بھٹو صاحب کے کیس میں بھی, نواز شریف صاحب کے بھی کیس میں, یوسف رضا گیلانی کے بھی کیس میں پارلیمنٹ نے اسٹینڈ, اس بار پارلیمنٹ نے اسٹینڈ لے لیا کہ یہ جو بار بار آپ یہ کر رہے ہیں, جو وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے. اچھا نہیں ہو رہا تو ریویو پٹیشن پڑی ہوئی ہے, اس ریویو پٹیشن کو میرا خیال ہے شروع کر لیں. اگر آپ نے نہیں شروع کرنا تو آپ بلائیں, پھر کریں توہین عدالت کے اندر کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, آ جائیں سارے اور اس میں دیں ان کو سزائیں. کیا ایشو ہے, سپریم کورٹ کے پاس تو ہے نا یہ طاقت کہ توہین عدالت کے اندر سزائیں دے سکتی ہے. دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہیں, کیا لگتا ہے دونوں طرف کھیلنے کی وجہ؟ یہ تو ججز بتا سکتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا وہ دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہیں. اگر تو دباؤ بھی نہیں ہے تو بلانا چاہیے نا آپ کا. آپ کے اس سے قبل ہم نے یہ بھی تو سنا تھا, ریمارکس یہ بھی دیے گئے تھے کہ عدالتی فیصلہ ہے, اس کو تو مینوان تسلیم کرنا ہوگا. بات پتہ کیا ہوتا ہے, یہ میری اور آپ کی رائے پہ نہیں ہوگا. لیگل ایشوز ہیں, اس کے اندر سپریم کورٹ کا اپنا ڈیسیژن لینے کا یا کسی چیز کو ٹیک اپ کرنے کا اپنا ایک پریروگیٹو ہے اور اپنا ایک سٹائل ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا, یہ ایسے نہیں ہوا, یہ ہم ایک رائے تو دے سکتے ہیں. عدلیہ مطلب ہر ادارہ اپنی ڈومین سے ہٹ کے ہے اس وقت اگر آپ بات کریں تو جو جنگ شروع ہو گئی اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ ایسا ہے جو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کر رہا ہے. دیکھیں ہر کوئی اپنی حفاظت ڈومین کی بات کر رہا ہے, اپنی ڈومین سے باہر رہ کے کام کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے, یہ سب جو کھچڑی پک گئی ہے, یہ اوور لیپنگ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی ادارہ یہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنی ڈومین کی حفاظت کر رہے ہیں, لیکن دوسرے کی ڈومین میں گھسے ہوئے ہیں. وہ آپ کی سپریم کورٹ ہو, ٹھیک ہے, اب پارلیمنٹ آپ کی سٹینڈ لے کے کھڑی ہو گئی ہے کہ نہیں اب نہیں ہوگا یہ کام, ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا. اچھا اب اس کو کہاں آپ نے ڈیل کرنا ہے, کہاں جا کے آپ نے ہینڈل کرنا ہے, آپ نے پھر جا کے اس کو آئینی اداروں میں چیزوں کو کرنا ہے. اب اس کے اندر آپ کی اپوزیشن جماعت جو ہے, میرا خیال ہے کہ ایک لاسٹ آپ سمجھے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جنگ میں شاید جو میجر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب جو ہیں سابق پی ٹی آئی چیف, وہ جو پنڈی والے جلسے کی باتیں کر رہے ہیں, اس کے بعد احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی وہ صرف اور صرف اس کے پیچھے عدلیہ کے اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہے, جس کو وہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں. ساری بات ساتھ دینے کا دباؤ اس لیے ہے کہ اس کا فیصلے کا انہیں فائدہ ہے, تو وہ اب کہتے ہیں ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. اب ایک پوری پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ ڈیسیژن جو اس کے حق میں ہے, وہ اچھا وہ کہتے ہیں جی عدلیہ کا ساتھ نہیں دے رہے, وہ اس فیصلے کو چاہتے ہیں امپلیمنٹیشن. اب انہوں نے جو ان کے پاس ایک پولیٹیکل جماعت کے پاس طاقت ہوتی ہے احتجاج کی, وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے اور پھر ہم احتجاج کریں گے. اب یہ احتجاج پرامن ہوتا ہے, یہ احتجاج وائلنٹ ہوتا ہے, یہ تعین کرے گا پاکستان کی سیاست کی مستقبل میں. اور جب احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جاتا ہے تو وہ کیا پرامن احتجاج ہوتا ہے؟ دیکھیں پرامن احتجاج کریں تو کسی نے منع تو نہیں کیا, لیکن میں نے پھر کہا کہ جیسچر جو ہیں جو آپ کے جاتے ہیں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ لیڈ کر رہا ہے وہ کلاشن کو اٹھا کے آ جائے گا اور وہ آ کے شیشے توڑے گا, وہ سب کو کیا میسج دے رہا ہے کہ تم بھی کلاشن کو اٹھا لو. ملک کے اندر نظام چلانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے آئینی اور قانونی طور پہ کرنا ہے, اگر کوئی تنازعات جنم لیتے ہیں تو آپ نے آئینی اور قانونی جنگوں کے ذریعے اس کو حل کرنا ہے, اخلاقیات میں رہتے ہوئے حاصل کرنا ہے, اس کو حل کرنا ہے, اور اپنے جو ٹارگیٹس ہیں اس کو اچیو کرنا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ گن اٹھا لیں, تو وہ تو وائلنس ہے, وہ تو بغاوت ہے, غداری ہے, وہ پھر اس کے اندر تو پھر
کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں. جس کی طاقت ہوگی, جس کی لاٹھی ہوگی, اس کی بھینس ہوگی. تو پھر پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ لاٹھی تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس وقت, نہ ان کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے. کلیمنٹ وہ مطلب وہ احتجاج بھی نہ کیا جائے, احتجاج کریں, آواز بھی نہ اٹھائی جائے. احتجاج سے منع نہیں کسی نے کیا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, مسائل اس وقت ہے تو یہی ہے نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس میں نے وہی کا کہا, قانون تو ہے. ٹی ٹی بھی کر رہی ہے نا, ٹی ٹی بھی احتجاج کر رہی ہے. ٹی ٹی بھی آپ پہ جو احتجاج کر رہی ہے, جو کالعدم تنظیم ہے, وہ دہشت گردی کے ذریعے کر رہی ہے اپنا احتجاج, یا جو بھی ان کا پوائنٹ, اس کی امپلیمنٹیشن بم دھماکوں سے کرتے ہیں. وہ یہاں کے جو فوجی اہلکار ہیں ان کی شہادتوں سے کرتے ہیں. وہ ہمارے بچوں کو, سب ان کے نمائندے آپ کی پارلیمنٹ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, میں نے آپ سے اس جماعت کے تو نمائندے آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے تو احتجاج کی بات کی ہے نا. اب احتجاج کرنے کے طریقہ کار پہ میں بات کر رہا ہوں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے وہ والا کر لیں آپ, تو پھر اس کا جواب اسی طرح آئے گا. اور دوسرا طریقہ کار ہے کہ آپ کے جو آئینی قانونی فورمز ہیں, آپ کی پارلیمنٹ ہے, اس پہ جائیں. چلیں آپ سڑکوں پہ بھی جاتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, احتجاج کریں, کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اس احتجاج کو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پھر اس کو وائلنس لے آنا ہے یا وائلنٹ کرنا ہے. جب اس کو وائلنٹ یا وائلنس کریں گے تو اس کے خلاف پھر طاقت آئے گی اس وائلنس کو روکنے کے لیے, تو اس کے لیے بھی تیار ہوں. اب یہ نہ کہیں کہ آپ کو ایک ریئیکشن تو ہوتا ہے. اگر جلسے میں ہی کی بات کریں تو اگر 6 بجے کا ٹائم تھا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے, پھر وہ سٹیج کے اوپر جو کچھ ہوا اور وہ سب کچھ آپ نے بھی دیکھا. جب اس طرح کا کوئی ایکشن آئے گا تو پھر دوسری جانب سے اس کا ریئیکشن تو آئے گا کہ ہم نے ٹائم دے دیا جی, ابھی انہوں نے کہا جی ہم 6 بجے تک نہیں کریں گے, نہ مویشی منڈی کی طرح وہ کریں گے وہ معاملات. تو پھر یہاں سے پھر بگاڑ تو پیدا ہوتا ہے. آپ لاٹھی چارج کریں, آپ اس طرح کریں, تو پھر وہ دیکھیں آپ نے وہاں سائن نہیں کرنے تھے نا. اب آپ کے پاس موقع ہے پنڈی میں, وہ نہیں دیتے, آپ کریں احتجاج. کسی نے روکا ہے؟ اجازت کے بغیر ہو جائے گا تو کریں. احتجاج بھی اجازت لے کے کرنا ہے. تو پھر آپ گھر چلے جائیں سارے کے سارے. جلسے کی بات کر رہی ہوں. تو جلسہ نہیں دیتے اجازت, تو کہہ چکے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, پھر تو کریں احتجاج. کس نے منع کیا ہے؟ پولیٹیکل جماعتیں احتجاج کرتی ہیں, کریں مظاہرے سڑکوں کے اوپر, کسی نے نہیں روکا. لیکن وائلنس نہ کریں, وائلنٹ نہ ہو. جب وہ وائلنس کریں گے, آپ جلاؤ گراؤ کریں گے, تو اس کے مقابلے میں پھر فورس یوز ہوگی. کیونکہ اب یہ تو نہیں کہ آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, مطلب مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگتی تو میں احتجاج کرتے کرتے وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ فائرنگ شروع کر دوں باہر نکل کر, اور وہاں گاڑیاں توڑنی شروع کر دوں. اور جب میں یہ سارا کچھ کروں گا تو میرے خلاف قانون تو حرکت میں آئے گا نا. چاہے میں یہاں کا کیونکہ آپ کے پاس اس وقت تک ہے جب تک آپ دوسروں کی آزادی سلب نہیں کرتے. آپ کی آزادی تب تک ہے نا. اور آپ کی جمہوریت کے اندر احتجاج کے بھی بڑے طریقہ کار بڑے واضح ہوتے ہیں. برٹن کے اندر بھی اگر پورن احتجاج کر رہے ہیں تو کوئی نہیں آپ کو روک رہا ہوتا. بڑی بڑی وہاں بھی ریلیاں نکلتی ہیں, لاکھوں کی نکلتی ہیں. لیکن وہاں پر بھی جب وائلنس ہوتا ہے تو پولیس وہاں پر آتی ہے حرکت کے اندر. وہاں پر پھر اگر زیادہ بڑھتا ہے تو فوج بھی آ جاتی ہے. تو یہ دنیا میں یہی نظام ہے. امریکہ کے اندر بھی آپ اگر وائلنٹ ہوں گے, آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرمپ کے جب ہارے تھے تو اس کے خلاف کتنا بڑا وائلنس ہوا. تو امریکہ کے اندر پھر کیسی سزائیں بھی آج ہوئی ہیں, اور وہ لوگ پکڑے بھی گئے, ان کے ادارے بھی حرکت میں ہیں. تو یہاں بھی آئیں گے, تو اس میں دکھ نہیں پھر اظہار کرنا. میں نے یہ کہا کہ احتجاج پی ٹی آئی کا بنیادی حق ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہے, کریں. بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کے بھی اپنے موقف کے اوپر قائم ہے. وہ تو پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار, بلکہ وہ تو جیل سے بیٹھ کے انسٹرکشنز دے رہے ہیں, میاں والی میں نہ کریں, پنڈی میں کریں. وہ جتنے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت پورے اعتماد ہیں, جماعت اس وقت اتنی پورے اعتماد نہیں ہے. یہ تو جماعت والے بتا سکتے ہیں کہ پورے اعتماد نہیں ہے, کیونکہ جو لاہور والا جلسہ ہے وہ باقاعدہ آپ سمجھیں کہ دونوں طرف سے رضامندی سے کیا گیا تھا, جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اور کہ جی اتنے گھنٹوں کی ہو جائے گی, آپ کو ٹائم مل جائے گا. تو جو اس وقت کی جو پی ٹی آئی لیڈرشپ جس نے یہ سارا فائنلائز گورنمنٹ کے ساتھ کیا, اس کی نوڈ کے ساتھ, اس کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے. اب جب اس میں تھوڑا سا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے بھی کیا ہوگا کہ راستے, ایک راستہ چھوڑ دیا ہوگا, باقی راستے بلاک کر دیے ہوں گے, اور جا کے جلسہ گاہ کو ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ جانا بھی ذرا مشکل ہوگا. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. جب عوام کا موب ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے, چلے نہیں پہنچا ہوگا. آج یہ چیز بانی پی ٹی آئی کے بیانات سے آ رہی ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہمارے ساتھ لاہور میں ہوا ہے, ہمیں مویشی منڈی میں پہنچا دیا گیا, یعنی یہ سب کچھ چیزیں جو تھیں وہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی تھیں. لیکن جو پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ مکمل طور پہ احتجاج کی بالکل کوئی کنٹینر نہیں لگے گا, جیسا ہوگا ایک بڑا جلسہ وہاں ہو جائے گا, وہ چونکہ جب نہیں ہوا, انتظامیہ نے اگر آپ اگر وہ انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں تو تعاون ہوتا نا انتظامیہ کا. تو انتظامیہ تو جا بجا کنٹینر لگے ہوئے. نہیں, آپ انتظامیہ کو پھر ایسا کریں, آپ بھی خط لکھیں, میں بھی لکھتا ہوں کہ آئندہ پی ٹی آئی جب جلسہ کرے تو ٹرانسپورٹ بھی جو ہے گورنمنٹ کنٹینرز بھی نہ لگائے, وہاں پولیس ان کا کنٹینرز بھی نہ لگائے تاکہ لوگ جلسہ گاہ تک نہ پہنچ جائیں. وہاں تمبو کناتے بھی جو ہیں, جو انتظامیہ کھانا شانا بھی دیں, کھانا بھی دے دیں. وہ روایت پی ایم ایل این کی ہے نا, بریانی دیں, اور بریانی پولیس یہ پہنچائے ہے وہاں کہ پہ. انہیں اپنے حفاظت میں لے کر آئے, سٹیج پہ چڑھائے,
اور اگر لوگ کم ہو جائیں تو پولیس والے خود اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں لائنوں سے بندوں وہاں تک پہنچائیں. نہیں وہ فی الحال تو پولیس والے اپنی ڈیوٹی کر لے تو بہت اچھی بات ہے. عدلیہ اور پارلیمنٹ کا اس وقت آمنا سامنا یا عدلیہ بمقابلہ پارلیمنٹ ملک کی سالمیت کے لیے بھی اور ملک کی معیشت کے لیے بھی کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں اس طرح کی چیزیں ڈیفینیٹلی ملک کے اندر اکانومی پہ بھی اثر کرتے ہیں. سالمیت کو تو اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے ایک نظام جو ہے اس کے اندر ایک پہچان برپا ہوتا ہے. جب آئینی ادارے ستون ہوتے ہیں نا بیسیکلی ریاست کے, جب وہ مد مقابل ہوتے ہیں اور ایشوز کے اوپر, اور پھر ان کو جو چیزیں ڈیل کرنے کا انداز ہے وہ اگر درست نہیں ہے تو اس کے نقصانات تو ہوتے ہیں, اس کے امپیکٹس تو آتے ہیں. ملک میں اگر مارشاء اللہ آیا تو اس مارشاء اللہ کی وجہ سے پاکستان کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا. ایسا ہی ہے. تو جب ادارے آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو اب آپ کے پاس آئینی فورمز ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کسی کو اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کسی کی ڈومین میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. انصاف میں مبنی فیصلے کرنے چاہیے. یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرتے کرتے ایسے فیصلے ہو جائیں کہ جن فیصلوں سے صاف پتہ چلے کہ آپ جو کوئی اور پارٹی ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. ایسے امپریشن بھی عدلیہ کی طرف سے نہیں جانا چاہیے تھا. تو اب چونکہ جا رہا ہے تو اس کو عدلیہ نے ہی ڈیل کرنا ہے, اور رہ گیا آئین اور قانون اور ترامیم جس پہ ملک نے چلنا ہے, وہ بڑا واضح ہے, وہ آپ کی پارلیمنٹ نے کرنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نہ تو آئین بنا سکتی ہے, نہ جو آپ جو ہے ترامیم کر سکتی ہے, نہ نئے قوانین بنا سکتی ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے, وہ تشریح کر سکتی ہے. تو اس کی تشریح کے اندر ہی اس نے سب کچھ کرنا ہے. تو یہ تو دو چیزیں بڑی مسئلہ واضح ہیں. آپ کو لگتا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کام نہیں ہے وہ کام کرنے کو تیار کھڑے ہیں. اگر وہ اپنا اپنا کام کریں تو یہ مسائل ہی نہ پیدا ہوں. وہ اپنے اس ماشاء اللہ کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ کے حوالے سے آج بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ شاید اتنا سخت ماشاء اللہ تو ضیاء اور مشرف کے دور میں بھی نہیں تھا, اس سے بھی بدترین ماشاء اللہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ہے. ان کو یہ بات کیوں کہنا پڑی ہے کہ ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوا, مطلب انہیں لگتا ہے ان کے لیے کہ تو پولیس ہی کافی ہے. وہ میرا خیال ہے وہ جو بیان محسن نقوی صاحب نے دیا ہے نا کہ جناب ایک تھانے داری کافی ہے وہ ٹی ٹی پی کے لیے, تو میرا خیال ہے وہ شاید ٹی ٹی پی کا نام غلطی سے لے کے ان کا کہنا یہ تھا کہ پولیس ہی کافی ہے پی ٹی آئی کے لیے. نہیں تو وہ انہیں پولیس بھی ماشاء اللہ لگتی ہے پی ٹی آئی والوں کو, ماشاء اللہ نہیں لگا ہوا ملک. جس جو حکومت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پولیس بھی اسی کے انڈر ہوتی ہے. تو میں نے وہ کہا نا, لیکن ماشاء اللہ اس کو کہتے ہیں جس میں فوج آ جاتی ہے اقتدار کے اوپر. تو جب اقتدار میں فوج نہیں آئی, نہیں اس وقت فوج اقتدار میں نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق پولیس اقتدار میں ہے. ان کو تو پولیس والا دیکھ وہ سارے مجھے لگتا ہے کہ ایک پولیس والے کو دیکھ کے اس کے اندر ان کو فوجی نظر آتا ہے ہر پولیس والے میں. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. مجھے دیں اجازت, کل پھر ملاقات سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.